अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ और सुनते हैं फ़ज़ल की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल है और मेरा ताल्लुक़ अटक से है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अक्सर मेरे पास डिफरेंट रूट्स होते हैं। कभी कभार एक दिन में मैं डिलीवरी देकर वापस घर आ जाता हूँ और अगर डिलीवरी दूर की हो तो वापस घर आते हुए 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। मेरी अपनी हमेशा ये कोशिश होती है कि लोकल रूट पर ही जाऊं ताकि जल्द वापस आके बीवी बच्चों को भी टाइम दे सकूं। मेरे साथ मेरा एक साथी भी होता है जिसका नाम तौसीफ़ है। डिलीवरी पहुंचाने में ज़्यादातर वही मेरी हेल्प करता है, जैसे टायर चेंज करना, खाना वगैरह लेकर आना और बाकी छोटे मोटे कामों में वो मेरा बहुत साथ देता है। लेकिन कभी कभार अगर मैं ज़्यादा थकावट महसूस करूं तो ट्रक ड्राइव करने के लिए भी इसे दे देता हूं। हुआ कुछ यूं था कि ये वाक़या पिछले साल का है। तब मौसम भी बहुत अच्छा था, ना तो ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी। हम ट्रक ड्राइवर ऐसे मौसम को बहुत पसंद करते हैं। इन दिनों जगह जगह गंदम की कटाई चल रही थी। ऐसे ही हमारी अटक वाली साइड भी गंदम ज़ोरों शोर से काटी जा रही थी। खैर, मैं दिन का खाना खा रहा था कि मुझे चौधरी साहब का फ़ोन आया। इनका कहना था कि गंदम की कुछ बोरियां हैं जो लाहौर से आगे एक गांव में पहुंचानी है। इस हफ्ते मेरी कुछ अपनी मसरूफियात थी, इसलिए मैंने इनके साथ अगले हफ्ते की हामी भर ली। तौसीफ़ को भी मैंने चौधरी साहब की डिलीवरी के बारे में बताया, इसे तैयार रहने को कहा। खैर, मैंने इस हफ्ते अपने बाकी काम ख़त्म किए और नेक्स्ट वीक के लिए ट्रक तैयार कर लिया। पीर का दिन था। मैंने तौसीफ़ को लिया और सुबह 9 बजे अपना 12 व्हीलर ट्रक लेकर चौधरी साहब के डेरे पर पहुंच गया। वहां तकरीबन 4 से 5 बंदे लोडिंग वाले मौजूद थे। चौधरी साहब ने हमें नाश्ता करवाया और इतनी देर में इनके बंदों ने ट्रक लोड कर दिया। हमने चौधरी साहब से डिलीवरी का एग्जैक्ट एड्रेस लिया और अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। अटक से लाहौर तक हमारे 9 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन हमने इस दिन लाहौर से आगे गांव में जाना था, इसलिए हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो था वो 12 से 14 घंटे का था। हम अपनी नॉर्मल रूटीन से जा रहे थे, जैसे अक्सर हम लॉन्ग रूट पर जाया करते थे। कुछ देर रुक कर खाना पीना करते, इसके बाद वैसे ही अपनी नॉर्मल स्पीड पर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहते हैं। तौसीफ़ मुझे उस्ताद कहकर पुकारता था। कुछ देर चलने के बाद तौसीफ़ ने मुझे कहा, उस्ताद, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं थोड़ी देर पीछे जाकर लेट कर अपनी कमर सीधी कर लूँ। मुझे अभी इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही थी और खाना भी कुछ देर पहले ही खाया था, तो मैंने तौसीफ़ को इस शर्त पर जाने की इजाज़त दे दी कि कुछ देर आराम करने के बाद ट्रक वो ड्राइव करेगा और इसके बाद मैं आराम करूँगा। तौसीफ़ मेरी इस शर्त को मानकर पीछे आराम करने चला गया और मैं हल्के हल्के गाने लगाकर अपना सफ़र तय करता रहा। कुछ देर बाद मैं आराम करने गया और तौसीफ़ ड्राइव करता रहा। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए लाहौर तक पहुँचे। रात के 12 बज रहे थे और हम गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। कुछ देर चलने के बाद हम ऐसे रास्ते पर आए जहां रोड के हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और गुप्त अंधेरा था। दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था।
اس ٹائم کوئی بھی گاڑی آتے جاتے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں اب یہ عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ اتنے میں توصیف بولا کہ استاد تھوڑا تیز چلاؤ، یہ راستہ بہت سنسان ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر ان درختوں کے بیچ سے کوئی لٹیرے نکل آئیں تو ہمارا سارا سامان لوٹ لیں گے۔ وہ راستہ بھی ایسا تھا کہ ہم چاہ کر بھی ٹرک کی سپیڈ کو نہیں بڑھا سکتے تھے۔ میں نے توصیف کو اتنا کہا کہ اللہ کا نام لے اور اچھا سوچے، کچھ نہیں ہوگا۔ خیر ہم اسی سپیڈ سے چل رہے تھے کہ اچانک ٹرک کی لیفٹ سائڈ کچھ بیٹھنا شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور توصیف کو کہا کہ نیچے اتر کر چیک کرو کہیں ٹائر تو پنچر نہیں ہو گیا۔ توصیف نے نیچے اتر کر دیکھا تو جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا، لیفٹ سائڈ کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ توصیف بولا، کیا استاد، ہم پہلے اس راستے سے گھبرا رہے تھے، اوپر سے یہ ٹائر بھی پنکچر ہو گیا، جلدی نیچے آؤ ٹائر چینج کرے اور یہاں سے نکلے۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو میں نے ٹرک بند کیا، نیچے آیا، چیزیں نکالیں، ٹائر اٹھایا، چینج کرنے لگا۔ ہم نے ابھی ٹائر کھولنے کے لیے کچھ ہی نٹ کھولے تھے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہمیں کوئی پیچھے سے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سوائے گھپ اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل میں کہیں یہ بھی خیال آ رہے تھے کہ کہیں لٹیرے تو نہیں آ گئے۔ ہم دونوں دوبارہ ٹائر چینج کرنے میں مگن تھے کہ ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی ہماری کمر کے پیچھے سوکھے پتوں پر چل رہا ہے۔ ہم دونوں نے اس آواز کی طرف دھیان دیا لیکن اب بھی اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا اور آواز بھی بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھ کر اس آواز کی جانچ میں لگے رہے کہ واقعی وہ کسی کے قدموں کی آواز تھی یا پھر ہم دونوں کا وہم تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنے کے بعد ہمیں آواز نہ آئی تو ہم دونوں دوبارہ ٹائر کھولنے میں مصروف ہو گئے، لیکن اب کی بار ہمیں پیچھے سے ایسے آواز آئی جیسے کچھ لوگ سوکھے پتوں پر بھاگ رہے ہیں۔ ہم فوراً ٹائر چھوڑ کے بھاگ کر ٹرک کے کیبن میں بیٹھ گئے، ڈور لاک کیے، شیشے اوپر کر کے لگاتار باہر کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید ہمیں کچھ نظر آ جائے، لیکن کافی دیر ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر واقعی کوئی لٹیرے ہوتے تو اب تک وہ سامنے آ چکے ہوتے اور ہمارا سارا سامان انہوں نے اتار لیا ہوتا۔ ہم دونوں اس کو اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ ٹرک سے باہر آئے اور دوبارہ ٹائر کھولنے لگے۔ اب کی بار ہم نے ٹائر کھولا، پنکچر ٹائر کو ٹرک کے اندر رکھا اور دوسرا ٹائر لگانے لگے۔ ابھی ایک نٹ ہی لگایا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرک کی ہیڈ لائٹس خود ہی آن آف ہونے لگیں۔ توصیف کا اتنا دیکھنا تھا کہ اس نے گھبراتے ہوئے مجھے کہا کہ استاد، میں نے کہا تھا نا کہ لٹیرے آ جائیں گے، وہ واقعی آ گئے ہیں۔ میں نے توصیف کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے چپ کرایا اور آہستہ آہستہ کیبن کے اندر جا کر دیکھا تو اندر کوئی نہ تھا، کیبن بالکل خالی تھا۔ میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ اگر ٹرک کے کیبن میں کوئی گیا ہوتا تو دروازہ کھولنے کی آواز ضرور آتی، لیکن کوئی آواز نہ آئی تھی اور ہیڈ لائٹس ابھی تک ویسے ہی آن آف ہو رہی تھیں۔ میں نے توصیف سے کہا کہ شاید ہیڈ لائٹس کی وائر آپس میں جڑ گئی ہیں، تم جلدی سے نٹ لگاؤ تاکہ ہم یہاں سے نکلیں۔ خیر بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب میں نے روڈ پر دیکھا کہ جیسے ہی ہیڈ لائٹس روڈ پر پڑتی ہے ایک خوفناک دکھائی دینے والی عورت نظر آتی ہے، اور جیسے ہی لائٹس آف ہوتی ہیں تو وہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے جنہوں نے اس کا پورا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور ایک عجیب سا کپڑا اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا،
میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی جنات یا کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ ہم تو لٹیروں کے ڈر سے خوفزدہ تھے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور توصیف کو اس بارے میں بالکل نہ بتایا، کیونکہ وہ ٹائر کے نٹ لگانے میں مصروف تھا۔ اتنے میں توصیف کی آواز آئی کہ استاد، نٹ لگ گئے ہیں، جلدی بیٹھو، ٹرک سٹارٹ کرو۔ توصیف کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی کہ ٹرک خود ہی سٹارٹ ہو گیا اور کوئی زور زور سے ٹرک کو ریس دینے لگا۔ توصیف خوفزدہ حالت میں میری طرف حیرت سے دیکھی جا رہا تھا، جبکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہوگی جو ابھی مجھے نظر آئی ہے اور اسی نے ٹرک کو سٹارٹ کیا ہے۔ میں بہت گھبرا چکا تھا۔ اچانک ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لیفٹ سائیڈ کا ڈور خود ہی کھلا اور زور سے بند ہوا۔ یہ دیکھتے ہی ہم نے وہاں سے دوڑ لگائی اور اس خوفزدہ جنگل کے اندر بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک خود ہی بند ہو گیا اور ہیڈ لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ ڈر سے ہم دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے توصیف کو کہا کہ شاید وہ چیز یہاں سے چلی گئی ہے، ہم جلدی سے جاتے ہیں، ٹرک کو لے کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ توصیف نے میری بات پر حامی بھری۔ ہم دونوں بھاگ کر ٹرک میں بیٹھے، ڈور لاک کیا، شیشے اوپر کیے اور ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا گیئر ڈال کر ٹرک کو آگے چلانے کی کوشش کی تو ٹرک اپنی جگہ سے بالکل ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے سائیڈ والے شیشے سے پیچھے دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ٹرک کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے بال اڑ رہے ہیں اور اس نے ٹرک کو پکڑا ہوا ہے، اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی لال آنکھیں دیکھنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں لگاتار ٹرک کو ریس دے رہا تھا لیکن ٹرک بالکل رکا ہوا تھا۔ توصیف نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا اور خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ میں اس ٹائم خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کچھ ہی لمحے بعد یہ چیز مجھے جان سے مار دے گی۔ خوف اور ڈر سے یہ حالت تھی کہ میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اتنے میں اس بھیانک عورت نے ٹرک کو چھوڑا اور ٹرک مجھ سے بے قابو ہوتے ہوئے سامنے کھمبے کے ساتھ جا لگا۔ میں نے فوراً ٹرک کو سیدھا کیا اور گاؤں کے راستے کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی بھی میری ایک نظر پیچھے اس عورت کو تلاش کر رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ٹرک چلاتا رہا کہ ایک دم سے ٹرک کے کیبن کے اوپر کوئی چیز آ کر لگی اور اس کے فوراً بعد ٹرک اتنا ہیوی ہو گیا کہ میری سپیڈ دینے کے باوجود ٹرک اپنی سپیڈ آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا۔ میں تھوڑا ہی آگے گیا کہ اچانک کیبن کی بیک سائڈ سے اس بھیانک چیز نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا۔ اس کے حملے کے بعد کیبن کے بیک سائڈ کے شیشے میں کریک پڑ گیا۔ وہ چیز لگاتار مجھ پر حملے کر رہی تھی، کبھی کیبن کی بیک سائڈ سے، کبھی رائٹ سائڈ سے تو کبھی لیفٹ سائڈ سے، اور ساتھ ہی اب وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ڈر خوف سے پسینے میں شرابور تھا اور اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز مسلسل اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال تھا اور توصیف بھی ابھی تک بے ہوش تھا۔ میری جان میں جان تب آئی جب میں نے سامنے پکی سڑک دیکھی۔ دل میں یہی خیال کیا تھا کہ اس پکی سڑک پر چڑھ کے فل سپیڈ کے ساتھ ٹرک بھگاؤں گا، تب شاید یہ خوفناک چیز میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ ابھی تک سارا کچا راستہ تھا جس کی وجہ سے ٹرک تیزی سے نہیں چل پا رہا تھا۔ خیر، جیسے ہی میں پکی سڑک پہنچا تو چیخنے کی آواز بند ہو گئی اور ساتھ ہی ٹرک پر حملے بھی بند ہو گئے۔ میں ابھی بھی اونچا اونچا آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ 5 سے 10 منٹ بعد وہ گاؤں شروع ہو گیا۔ میں نے فوراً ٹرک روکا، گاؤں والے لوگوں سے مدد مانگی تو ان سب نے مل کر توصیف کو ہوش میں لایا۔ گاؤں والوں کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بولے
کہ یہ جگہ بہت بھاری ہے اور یہاں ایک چڑیل کا سایہ ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد اس راستے سے کوئی نہیں گزرتا۔ ہم لوگ حیران ہیں کہ آپ لوگ کیسے زندہ بچ گئے، کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد جو بھی اس جگہ سے گزرتا ہے وہ چڑیل اسے جان سے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک ہم دونوں اسی گاؤں میں رہے، کیونکہ مجھے تیز بخار ہو گیا تھا اور توصیف کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کو اگر میں بھلانا چاہوں بھی تو نہ بھلا سکوں گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔